अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया के साथ मैं हूँ हिरा वहीद। नाजरीन, जंगलात का कटाव हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से माहौलियाती आलूदगी यानी कि ग्लोबल वार्मिंग भी एक इशू है। इसकी क्या वजह है, क्यों जंगलात कम हो रहे हैं? क्या लोगों ने पौधे लगाने, दरख्त उगाने छोड़ दिए हैं, ग्रीनरी से ताल्लुक़ तोड़ लिया, या फिर टिम्बर माफिया जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है? और इसके साथ साथ आज के शो को हमने तरतीब दी है पानी की, साफ़ पानी की इंपॉर्टेंस के ऊपर कि साफ़ पानी सब लोग पीना तो चाहते हैं लेकिन वो फराहम ही नहीं हो रहा पाकिस्तान में। इसकी क्या किल्लत है, क्या वजह है, क्या मसाइल हैं कि हमारे दरख्त भी कम होते जा रहे हैं और पानी से भी हम लोग दूर होते जा रहे हैं? इन दोनों चीज़ों के ऊपर बड़े ही अहम टॉपिक्स हैं। डिस्कशन के लिए हमने अपने एक्सपर्ट, SDGs के एक्सपर्ट यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के एक्सपर्ट हैं मोहम्मद अली कादिर साहब, आज हमने उनको लाइन अप किया। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। क्या कहेंगे कि क्या ज़रूरत पड़ती है हमें जंगलात का आलमी दिन मनाना? क्या वाकई इतने ज़्यादा जंगल जो है कम होते जा रहे हैं? पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है? जी बहुत शुक्रिया मिस हिरा आपका और आपके चैनल का मुझे इनवाइट करने के लिए। बेसिकली आज हम बात करेंगे जंगलात के बारे में, क्योंकि जो 21 मार्च है ये आलमी तौर पे जंगलात का दिन मनाया जाता है पूरी दुनिया में। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस ने एक प्लान शुरू किया है, प्रोग्राम शुरू किया है, इसका मकसद इंसानी ज़िंदगी को आसान और बेहतर बनाना है। अब अगर हम देखें तो जंगलात का हमारी ज़िंदगियों के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ताल्लुक मौजूद होता है, जिसका हमें अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि हम अपने ध्यान में ज़िंदगी गुजारते हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ डिफरेंट होती हैं। जैसा कि हम घरों में रहते हैं तो उसमें खिड़की, दरवाजे ये लकड़ी ही से बनते हैं जो कि दरख्तों से, जंगलों से आती है। हम जो फल खाते हैं ये भी दरख्तों से आते हैं। बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनमें दरख्तों के पत्ते, तने या बीज इस्तेमाल होते हैं। तो इसके अलावा जो इन जंगलात की अहमियत हमारी ज़िंदगी में है वो ये है कि जंगलात के जो दरख्त हैं वो ज़मीन से पानी को जज़्ब करते हैं और उसके बाद हवा में रिलीज कर देते हैं। उसी की वजह से बारिश बरसती है। अगर जंगलात कहीं पे कम हो जाएं तो वहाँ पे गर्मी बढ़ जाती है और बारिश का बरसना कम हो जाता है। इसी तरह माहौल की जो आलूदगी है जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम होती है, जो जंगलात हैं इनकी वजह से हवा के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो बेहतर होती है, जिसकी वजह से हम सांस ले सकते हैं, हम बीमारियों से बचे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यही जंगलात हमें रूहानी सुकून भी मुहैया करते हैं। कि अगर आप किसी पिकनिक पॉइंट पे चले जाएं जहाँ पे मरी है या नॉर्दर्न एरियाज पाकिस्तान के हैं, वहाँ पे जाके आप टेंशन से या बहुत सारी मसलों से आज़ाद हो जाते हैं, आपको बहुत ज़हनी सुकून हासिल होता है। साइकेट्रिस्ट भी यही सी बात का मशवरा देते हैं, डॉक्टर्स भी मरीज को, कि आप पुरफजा मुकामात पे जाएं। उसकी वजह क्या होती है कि उन मुकामात पे दरख्त ज़्यादा होते हैं, उन दरख्तों की वजह से वहाँ रूहानी सुकून मौजूद होता है। और आपने ये बात भी सुनी होगी, आपने खुद भी नोट की होगी, ये बात बहुत मशहूर है कि पहले लोग जो गांव में रहते थे उनके यहाँ बीमारियां भी कम थीं और जहनी और जिस्मानी सुकून बहुत ज़्यादा था। उसके बाद लोग शहरों में आ गए। शहरों में आना गलत नहीं है, अच्छा किया, क्योंकि एडवांसमेंट की तरफ जाना चाहिए। लेकिन हुआ ये कि मेरी एक राय है ज़ाती तौर पे, वो ये है कि लोगों का रूहानी और जहनी सुकून इसलिए भी कम हो गया है कि हमने खुद को दरख्तों और परिंदों से दूर कर लिया है। अब ये बात है कि कम क्यों हो रहे हैं दरख्त, तो सबसे पहले तो किसी भी मुल्क की इकॉनमी, स्ट्रॉन्ग इकॉनमी के लिए और एक हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए जो टोटल रकबा है उसके 25% एरिया के ऊपर जंगलात का होना ज़रूरी है। लेकिन 2009 या 8 में शायद पाकिस्तान की जो बारे में जो रिसर्च थी, वो पाकिस्तान में सिर्फ 4% रकबे के ऊपर जंगलात हैं। और दूसरा बड़ा मसला ये हो गया है कि जंगलात का कटना तो चलो एक लिहाज से ठीक है कि इस्तेमाल के लिहाज से, लकड़ी के इस्तेमाल के लिए या सोसाइटी बनाने के लिए जगह से दरख्त ख़त्म करने पड़ते हैं, लेकिन बदले में उतने ही दरख्त लगाने भी तो चाहिए या उससे ज़्यादा लगाने चाहिए, ताकि आपको जंगलात की कमी का शिकार जो है वो ना बनना पड़े और उसकी वजह से आपको माहौल की आलूदगी का सामना ना करना पड़े
اور آپ کو جو بہت سارے اور نقصان ہوتے ہیں وہ نہ اٹھانے پڑیں۔ قادر صاحب، پاکستان کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بتا دیں کہ پاکستان میں کیا ٹمبر مافیا بہت زیادہ ایکٹیو ہے؟ اس حوالے سے بار بار رپورٹ بھی کیا جاتا ہے کہ لکڑیاں کٹ رہی ہیں، جنگل ختم ہوتے جا رہے ہیں، گرینری ختم ہوتی جا رہی ہے، ڈی فارسٹیشن کا ایک مسئلہ پاکستان میں بہت بڑا ہے اور نیگلیکٹ بھی ہو رہا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور اس سے بچنے کے لیے کیا تدابیر جو ہیں اپنائی جا سکتی ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہے۔ احساس اس چیز کا نہیں ہے کہ جیسے میں نے تھائی لینڈ میں کام کیا ہے یا میں نے ویتنام میں بھی کام کیا ہے ایس ڈی جی کے حوالے سے۔ ابھی یو ایس اے میں بھی ایک بک پبلش ہو رہی ہے جس میں 50 ینگ لیڈرز کا آرٹیکل جو ہے انہوں نے ایس ڈی جی کے حوالے سے شائع کیا، اس میں بھی میرا آرٹیکل آ رہا ہے۔ تو وہ لوگ جس چیز کو پریورٹی دیتے ہیں وہ چیز کی امپورٹنس کے مطابق اسے پریورٹی دیتے ہیں۔ پاکستان میں جو پریورٹی ہے وہ پریورٹی ہے ہم سب سے پہلے کیریئر کو دیتے ہیں، اس کے بعد سیاست کو یا مذہب کو دیتے ہیں، اور ان تین چیزوں کے بارے میں ہی تعلیم لیتے ہیں، ان تین چیزوں کے بارے میں ہی کانفرنس اٹینڈ کرتے ہیں، ان تین چیزوں کے بارے میں ہی اویئرنیس ہم لوگوں کو دیتے ہیں۔ اب جب میں شروع میں یہاں آیا ایس ڈی جی کے حوالے سے یا پیس یا جنگلات یا واٹر کے لیے کام کرنے، تو بڑی مشکل ہوئی کہ میں نے جب لوگوں کو یہ اویئرنیس دینا شروع کی کہ ہمارے زندگی کے لیے پانی کتنا ضروری ہے، جنگلات کتنے ضروری ہیں، تو سب نے ایک ہی سوال کیا کہ ہمیں اس کام کے کرنے سے پیسے کتنے ملیں گے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ پیسہ تو اس وقت تک آپ کے کام کا ہے جب تک قدرتی ذخائر موجود رہیں، اور قدرتی ذخائر اگر ختم ہو جائیں تو انسانی زندگی کا وجود ہی ممکن نہیں رہے گا اس زمین پہ، تو پھر سیاست بھی کسی کام کی نہیں رہے گی، مذہب بھی کسی کام کا نہیں رہے گا، اور کیریئر بھی کسی کام کا نہیں رہے گا۔ قادر تو صاحب، پہلے پانی کے حوالے سے یہ ایک بہت زیادہ بات کی جاتی ہے، معاشی ماہرین بھی، مبصرین بھی یہی بات کرتے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ پانی کے مسئلے کے اوپر ہو سکتی ہے۔ یہ اتنا زیادہ سیریس ایشو ہے، پاکستان میں لوگ ڈیڈ واٹر یوز کریں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں پانی کم ہونا، کیونکہ ہمارا انحصار زیادہ تر جو ہے گلیشیئر میلٹنگ کے اوپر ہوتے ہیں، ہمارے پاس پانی کے دیگر جو ذخائر ہیں، ریزروز موجود نہیں ہیں، آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سچویشن پانی تو فی الحال پاکستان میں ایسی چیز ہے جو نئی بنائی نہیں جا سکتی، جتنا موجود ہے اسی کو استعمال کیا جائے، لیکن اس کو استعمال اس طرح کیا جائے کہ اس کو ضائع نہ کیا جائے، ایک مینج کر کے اس کو پلاننگ کے ساتھ اگر ہم استعمال کریں تاکہ جو ہمارے ذخائر، جیسے آپ نے کہا گلیشیئر موجود ہے ہمارے پاس، الٹرنیٹو سورس تو نہیں ہے، تو اس طرح استعمال کیے جائیں کہ زیادہ لمبے عرصے تک ہم انہیں استعمال کر سکیں۔ اب پانی کے بارے میں دیکھا جائے تو ہمارے لیے اتنی زیادہ ضروری چیز ہے یہ، پوری دنیا میں تقریباً 3 کروڑ لوگ صرف پانی، صاف پانی نہ ملنے کی وجہ سے موت کا شکار بن جاتے ہیں، اور ریسرچ، یہ جو آئی ایم ایف کی ریسرچ ہے اس کے مطابق پانی کی کمی کے مطابق جو ہے پاکستان تیسرا بڑا ملک ہے جس میں پانی کی کمی بہت تیزی سے ہو رہی ہے۔ ویسے جو 1000 کیوسک میٹر چاہیے ہوتا ہے پر انڈیویجول کے لیے، ابھی ہم جس لیول پہ آ گئے وہ 980 کیوسک میٹر پہ پہنچ گئے، مطلب ہم نارمل سطح سے نیچے آ چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو پانی ہم گھروں میں ضائع کرتے ہیں، جیسے کہ ہم وضو کرتے ہیں یا ہم نہاتے ہیں یا کپڑے دھوتے ہیں، تو مسلسل نل کا کھولا رہتا ہے، جبکہ جتنا پانی ہمیں چاہیے ہم اس کو برتن میں ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں، اور اس سے ہم بچ سکتے ہیں پانی کے ضائع کرنے سے۔ پھر دوسرا جو گورنمنٹ کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ 1960 کے بعد پاکستان میں کوئی بڑا ڈیم تو بنا نہیں، تو جو بارشوں کا پانی ہے وہ سمندر میں جا کے ضائع ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ آبپاشی کا جو نظام ہے، جہاں 90% پانی ہمارا استعمال ہوتا ہے زرعی معاملات میں، فصلوں کے اگانے میں، وہ اتنا پرانا نظام ہے کہ پانی ضائع ہو جاتا ہے، ایڈوانس ٹیکنالوجیز کا استعمال نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم پانی ضائع کرتے ہیں اور کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں اس کا کوئی شعور بھی نہیں ہے اور کوئی احساس بھی نہیں ہے۔ حالانکہ جگہ جگہ لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے، شاید حدیث مبارکہ اللہ نے شمار فرمائے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یا شاید قرآن میں، مجھے اس کا صحیح حوالہ تو یاد نہیں ہے لیکن پڑھا ضرور ہے، کہ جہاں آپ پانی کو ضائع مت کرو چاہے بہتی ندی کے کنارے پر ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ہم تو اسلام مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، پانی کے بغیر تو ہم پاک ہی نہیں ہوتے، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ ہم قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ تو اس کو ہم اگر حفاظت نہیں کریں گے، احتیاط سے استعمال نہیں کریں گے، تو ڈیفینیٹلی ایک دن یہ ختم ہو جائے گا، اور قادر جب یہ صاحب، کیا ختم ہو، سمجھتے ہیں کہ پانی کی قلت اور اس کے ساتھ ساتھ جنگلات کا مسلسل کٹاؤ اور درخت نہ لگانا یا پلانٹیشن، ٹری پلانٹیشن نہ ہونا، اویئرنیس نہ ہونا، کیا آپ پیغام دیں گے ہمارے نوجوان نسل کو، ینگسٹرز کو؟ میں ہمارے نوجوان نسل کو پہلی بات تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری ایک عادت بن چکی ہے کہ ہم جب تک مشکل میں پڑتے نہیں ہیں مسئلے کا حل نہیں کرتے۔
جو لوگ ترقی یافتہ ممالک جو بن چکے ہیں، جتنے بھی ممالک، ان کا انداز یہ ہے کہ وہ پلان کرتے ہیں، اگلے 100 سال کی پلاننگ پہلے کرتے ہیں اور احتیاط کر کے اپنے قدرتی ذخائر کی حفاظت کرتے ہیں. ایسا نہیں کہتے ہیں کہ یہ جب ختم ہو جائے گا تو تب دیکھ لیں گے. ہمارا اب جیسے ہم ابھی بات کر رہے ہیں، جو لوگ چینل پہ دیکھ رہے ہوں گے تو آدھے سے زیادہ تو یہ بات کریں گے کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ پانی ختم ہو جائے گا، یہ حکومت نے یا گورنمنٹ نے ہمارا دھیان بھٹکانے کے لیے کوئی بات کر دی ہے. تو پہلے تو ہمیں احساس کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد اپنی زندگی میں اس بات کو ماننے کی، اس کو ضرورت ہے تسلیم کرنے کی کہ ہم غلط ہیں، پلاننگ نہیں کرتے، وقت سے پہلے احتیاط نہیں کرتے، ہمیں کرنی ہوگی. اور ہر چیز سے بڑھ کے قدرتی ذخائر کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا اور ان کی حفاظت کے لیے ہر آدمی کو فردن فردن کام کرنا ہوگا. یہ میرے ایک کے کرنے سے یا یو این او کے کرنے سے نہیں ہو جائے گا، وہ صرف ہم اویئر کر سکتے ہیں. کام تو آدمی نے خود اپنے طور پہ کرنا ہے، تو اس کے بعد ہی ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. ورنہ اگر قدرتی ذخائر جیسے پانی یا جنگلات ختم ہو گئے تو زمین پہ تو انسان کا وجود ختم ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کیریئر کا کیا کریں گے، یا مذہب کا یا سیاسی ڈسکشن کا کیا کریں گے؟ وہ تو ہو ہی نہیں پائے گی. تو سب سے پہلی توجہ ان چیزوں پہ دیں جو انسان کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد کسی مذہب یا کسی مکتبہ فکر یا کسی جماعت کے لیے کام کریں، پہلے انسان کے لیے کام کریں. اور یہ ایسی چیزیں ہیں جیسے جنگلات ہیں یا پرندے ہیں یا پانی، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ انسان کے لیے ہیں. اس میں امیر ہو یا غریب ہو، اچھا ہو یا برا ہو، سب برابر کے شریک ہیں، سب کو ایک جیسا ہی پانی چاہیے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ جو جس کی انکم کم ہے وہ ذرا کم کوالٹی کا کھانا کھا کے زندہ رہ سکے، اور جس کی انکم زیادہ ہے وہ زیادہ اچھی کوالٹی کا کھائے، لیکن پانی سب ایک جیسا ہی پیتے ہیں، سب کو ایک جیسا ہی چاہیے. تو کاتب یہ صاحب، آپ انسانی. کام کرتے ہیں ایس ٹی جیز کے اوپر، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں، کیا پانی کی کمی کیا ان کی ترجیح ہے؟ ڈیفینیٹلی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول نمبر جو 6 ہے وہ کلین واٹر اینڈ سینیٹیشن کے بارے میں ہی ہے، اور وہ لوگوں کو اس بارے میں اویئرنس دیتے ہیں کہ یہ جو پانی ہے، جب تک آپ اس کو اگر صحیح طرح استعمال نہ کیا تو پوری دنیا 2050 تک، ریسرچ یہ یو این او کی کہتی ہے، 2050 تک شدید پانی کی قلت کا شکار ہو جائے گی. تو اس لیے اس طرح کے ٹیکنالوجی بنائیں اور اس طرح کے کام کریں جس سے پانی کا فائدہ زیادہ اٹھایا جا سکے اور پانی کا استعمال کم سے کم کیا جا سکے، اور اس کا جو یہ ضائع ہو رہا ہے اس کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے. یہ ایس ڈی جی میں بہت زیادہ اس پہ زور دیا گیا، اور اسی وجہ سے ہم سیمینارز اور کانفرنسز پہ اویئرنیس پروگرامز کنڈکٹ کرواتے ہیں. لاہور میں بھی پچھلے 6 مہینے میں میں نے 3 کانفرنسز یہاں پہ کروائی ہیں. اس کے علاوہ یو ایس اے میں اور یو کے جا کے بھی یہ کام کیا ہے. تو ایس ڈی جی اس پہ بہت زیادہ زور دیتی ہے. بہت شکریہ. ویورز، یہ تھے ہمارے ایکسپرٹ جنہوں نے ہمیں 2 بنیادی بیسک چیزوں کے حوالے سے اویئرنیس دی. وہ یہ کہ پانی کو جو ہے مؤثر طریقے سے استعمال کریں، پانی کا ضیاع نہ کریں، کیونکہ ایس ٹی جیز کے گول نمبر 6 کے مطابق 2050 یعنی کہ سال 2050 میں پانی کی شدید قلت جو ہے پوری عالمی دنیا کو اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جنگلات کے عالمی دن کے حوالے سے بھی ہمیں بتایا کہ جنگل ڈیفارسٹیشن جس لیول کے اوپر ہو رہی ہے، لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے، لوگ احساس نہیں کرتے کہ جب ہم درخت کاٹ لیتے ہیں تو ہم درخت کاٹ کے بس فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اس کی جگہ متبادل جو ہے وہ درخت پودے جو ہے وہ نہیں اگاتے، جو کہ ہم مدر نیچر کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی بھی کریں، جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ کا بھی ایک ایشو دیکھنے میں آ رہا ہے. اور ان دونوں چیزوں کو، جنگلات کا بچاؤ، درخت لگانا، اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا، پانی کو بچانے کے اوپر آج کے شو میں انہوں نے زور دیا. تعلیم اور دنیا سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.